بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت عالمی اعتبار سے دنیا جس دور سے گزر رہی ہے وہ ایسا وقت ہے کہ ہر آدمی کشمکش کے اندر پڑا ہوا ہے، ایک فکر اور سوچ کے اندر مبتلا ہے کہ آئندہ کل کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، کل کے اعتبار سے اور مستقبل کے اعتبار سے کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے. ہر شخص ایک فکر کے اندر مبتلا ہے. عالمی اعتبار سے وقت روزانہ نئے حالات پیدا کر رہا ہے. قرآن و حدیث کے اندر اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے اور ہمیں ان حالات کے اندر کیا اقدام کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اس کے لیے کیا رہنمائی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے آج مختصراً کچھ عرض کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس کے اندر ہر شخص کے حالات اور اس کا وقت مسلسل تغیر پذیر ہے، مسلسل اس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے. کل کچھ حالات تھے، آج کچھ اور کیفیت ہے، اور آنے والا مستقبل اس سے مختلف ہوگا. یہ ہر ایک کا مشاہدہ ہے کہ وقت مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے. آج کسی کے اوپر حالات ہیں اور کوئی دنیاوی اعتبار سے
पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कल की इसकी जमानत नहीं है कि कल ये हालात यकसा रहेंगे। हो सकता है कि आज जो परेशान है कल वो आफियत और सुकून की जिंदगी गुजारे, और आज जो सुकून के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, इत्मीनान के साथ अपने जिंदगी के अय्याम बसर कर रहा है, कल वो मुख्तलिफ तरह के हालात का शिकार हो जाए। ये ऐन मुमकिन है, बल्कि दुनिया का ये दस्तूर है, ऐसा होता चला आया है और हो रहा है और आगे भी हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। इन हालात के अंदर जब ज़हनी तौर पर हर शख्स उलझन के अंदर मुब्तला है, हमें क्या करना चाहिए, सीरत के अंदर क्या पैगाम मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये हालात और ज़हनी उलझन और ज़हनी कशमकश आज पहली मर्तबा आए हैं और आज से पहले दुनियाए इंसानियत ने और खुसूसन मुसलमानों ने इस तरह के हालात नहीं देखे। ऐसा नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और आपकी ज़िंदगी में हर तरह के हालात आए, बल्कि सख्त से सख्त हालात आए हैं। खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि मा लम यूज़ अहदुन वलक़द उख़िफ़्तु फ़िल्लाहि मा लम युख़फ़ अहदुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे इस दुनिया के अंदर अल्लाह के रास्ते में जितना सताया गया और मुझे जितना डराया गया, न उतना किसी को सताया गया न उतना किसी को डराया गया। आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में दावत देने के बाद 13 साला जिंदगी का मुताला कीजिए, तो आप उसके अंदर ये चीज महसूस करेंगे कि मुसलमानों की जिंदगी को और ईमान वालों की जिंदगी को उस वक्त हर एतबार से महदूद करने की कोशिश की गई, उनको परेशान करने की कोशिश की गई, उनको महरूम करने की कोशिश की गई। जानी एतबार से, माली एतबार से, वतनी एतबार से, ज़हनी एतबार से उनको हर एतबार से परेशान किया गया। इसके अंदर हमारे लिए तालीम मौजूद है कि उस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया और हमें आज क्या करना चाहिए। आज इसराइल, अमेरिका कि ईरान के साथ जो जंग चल रही है और उसके नतीजे में जो हालात दुनिया के सामने आ रहे हैं कि पूरी दुनिया अपनी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम होती चली जा रही है, जिसके ऊपर दुनिया के इंसानों की ज़िंदगी गुजारने का बहुत हद तक इन्हिसार है। पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सारी चीज़ों के नक़्ल हरकत के ऊपर और इनके ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, महंगाई उरूज के ऊपर जा रही है और कसाद बाजारी पूरे आलमी सतह के ऊपर दुनिया में फैलती चली जा रही है, जिसके नतीजे में हर इंसान और हर मुसलमान एक ज़हनी उलझन के अंदर मुब्तला है। इस्लाम के अंदर हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हर मसले का हल मौजूद है। हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? 2-3 बुनियादी अमल हैं जिनको हमें इस वक्त करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज
توبہ اور استغفار. اس دنیا کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں، انسانیت جس چیز کے اندر مبتلا کی جاتی ہے، پریشانی کے اندر ڈالی جاتی ہے، آزمائش کے اندر گرفتار کی جاتی ہے، وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کہ خشکی اور تری کے اندر یعنی پوری کائنات کے اندر جو فساد ظاہر ہو رہا ہے وہ سب انسان کے نامہ اعمال کا نتیجہ ہے، اس کے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اور میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، چیزوں کے اندر کمی کر کے، جانوں کے اندر کمی کر کے، پھلوں کے اندر کمی کر کے، یعنی دنیا کے اسباب کے اندر، اسباب معیشت کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، جو انسانوں کی زندگی گزارنے کی بنیادی چیزیں ہیں ان کے اندر کمی کر کے ہم انسانوں کو ضرور آزمائیں گے. تو آزمائش تو دنیا کے اندر آئے گی. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر آئے گی. تو یہ سارے حالات ہیں، ان حالات کو درست کرنا یہ ہمارے اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بھی درست فرما دیں گے. تو سب سے پہلی چیز اعمال کے اعتبار سے ہمیں توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے کہ ہم جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کے ساتھ گزر رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو پامال کر کے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کریں. قرآن پاک کے اندر توبہ کا لفظ انسانوں کی طرف نسبت کر کے بھی استعمال کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت کر کے بھی استعمال کیا گیا ہے. جب انسانوں کی طرف توبہ کے لفظ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے رجوع کرے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس ہونا، پلٹنا، دور سے قریب آنا. تو انسان کی طرف اس لفظ کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے لوٹے، اپنے گناہوں سے پلٹے، دور سے قریب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی جو دوری ہو گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب آ جائے، اپنے گناہوں سے شرمساری کا اظہار کرے. اور جب اس لفظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی شرمساری کو، ان کی توبہ کو، ان کی عاجزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور یہ توبہ قبول کر لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اور اسلام کا اس کائنات کے اندر تمام دینوں کے درمیان سب سے بڑا امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر توبہ کے دروازے کو رکھا ہے. ورنہ اسلام کے علاوہ جتنے ادیان دنیا کے اندر آئے ہیں کسی بھی دین کے اندر توبہ کی صورت موجود نہیں تھی، بلکہ یہ طریقہ تھا کہ جس انسان نے جو گناہ کیا ہے، جو کالے کرتوت کیے ہیں، ان کالے کرتوتوں اور اس کے گناہوں کی سزا کا ملنا اس کے لیے لازمی تھا کہ اس کو اس گناہ کی سزا ضرور ملے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے اوپر انتہائی کرم کا اور رحم کا معاملہ فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ جتنی بھی گناہیں کر لو، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لو، لیکن آخری سانس کے آنے سے پہلے، نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آوازاری کر لو، اللہ کے سامنے عاجزی کر لو، اس کے سامنے ندامت کے آنسو کو گرا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور صرف معافی کے اوپر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں. گویا کہ نامہ اعمال کے اندر یہ گناہ کبھی لکھے ہی نہیں گئے تھے.
تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں پہلا کرنے کا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب سچی پکی توبہ کریں. ہم اپنے زندگی کے طریقے کو اس کے گزارنے کے طریقے کو بدلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اعتراف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا. یہ دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دستے سوال کو دراز کرنا. فرمایا یہ تمام عبادتوں کے درمیان ایک اہم ترین اور بنیادی عبادت ہے. بہت بڑی عبادت ہے. اس کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم عاجزی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبولیت کی علامت ہے کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی توفیق عطا فرما دیں وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہر وقت کی دعا سکھلائی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے. تو ہمیں دعا کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرنا ہے. اور آج کے حالات کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کے مانگنے کی ضرورت ہے وہ عافیت کی ضرورت ہے, اطمینان کی ضرورت ہے. اور یہ عافیت اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس انسان کو دنیا کے اندر جتنی چیزیں عطا کی جاتی ہیں, جتنی نعمتیں اس کو عطا کی جاتی ہیں دنیاوی اعتبار سے, ان تمام نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے عافیت عطا کر دی جائے. دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کو سکون عطا کر دیا جائے. یہ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو. اللہ سے ہم عافیت مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائیں گے. اور دعا یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ انسان اگر چند ان بنیادی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جن کے اوپر دعا کے نہ قبول کرنے کا حدیث کے اندر بیان کیا گیا, ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. وہ چند گناہ ہے کہ انسان قطع رحمی کرنے والا نہ ہو, صلہ رحمی کرنے والا نہ ہو, شراب کا پکا شرابی نہ ہو, حرام یعنی حرام غذا کے اندر وہ ملوث نہ ہو, اور چند چیزیں جن سے بچ کر انسان دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے. آج عین ممکن ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت کا انداز اس کے منشا کے مطابق نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کی دعا قبول فرماتے تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے بیان ہی اس کو دنیا میں وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے. اپنے روزی کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزی کے مسئلے کو حل کر دیا. اپنی بیماری کو دور کرنے کا سوال کیا, اللہ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا. یا کسی مصیبت کے اندر مبتلا, اس مصیبت کے دوری کی درخواست کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے اس کو نجات عطا فرما دی. جس چیز کا سوال کیا بعین ہی وہ چیز اس کو عطا کر دی گئی. قبولیت کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کرتا ہے, بظاہر وہ دعا اس شکل میں اس کی قبول نہیں ہوتی ہے, لیکن اس دعا کے نتیجے میں اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے. جو آفت اس کے مقدر کے اندر لکھی ہوئی تھی اس دعا کے نتیجے میں وہ آفت اس سے دور کر دی جاتی ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے. لیکن اگر نہ وہ چیز ملی
نہ کوئی مصیبت دور ہوئی، تب بھی وہ دعا اس کی خالی اور رائگاں نہیں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے نتیجے میں آخرت کے اندر اس کے نام اعمال کے اندر وہ حساب، وہ ثواب لکھیں گے، جس کو بندہ دیکھ کر کل قیامت کے دن حیرت کے اندر پڑ جائے گا کہ یہ میرے کن اعمال کا ثواب ہے۔ اس سے کہا جو تم نے دعا کی تھی دنیا کے اندر، اس دعا کا کوئی ثمرہ تمہیں نظر نہیں آیا، یہ اسی دعا کا ثواب ہے، اور وہ کتنا ثواب ملے گا اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جب اس کے ثواب کو دیکھے گا تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہر دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر رکھ دیا جاتا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اس کے سامنے اپنے دستے سوال کو دراز کریں۔ تو اس وقت کرنے کا دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب دعائیں کریں۔ تیسری چیز جس کو اسلام کے اندر زندگی گزارنے کے دستور کے اندر بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، وہ کیا چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کفایت شعاری اور میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارے۔ کفایت شعاری اور میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارے، نہ انتہائی یا تو خرچیلا انداز اختیار کرے کہ فضول خرچی کے اندر مبتلا ہو جائے، اور نہ انتہائی بخل کے اندر مبتلا ہو کہ بنیادی ضرورتوں سے بھی اپنے آپ کو روک دے۔ میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنا، حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ آج پوری دنیا انسانیت اپنی معیشت کے اعتبار سے، اپنے مال کمانے کے اعتبار سے پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرماتے ہیں تو اس مال کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ کس بیجا طریقے سے خرچ کرتے ہیں، کس فضول خرچی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، مال اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم اس کا مظاہرہ کریں، ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر اپنی دھاک جمائیں کہ ہم بہت مالدار ہیں۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے آخرت کے اندر اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، دوسروں کی ضرورت کے اندر کام آنے کے لیے، نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اور اپنی ضرورت کے اندر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرے۔ اللہ نے عطا فرمایا ہے کھائیں اچھا کھائیں، پہنیں اچھا پہنیں، لیکن فضول خرچی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ قرآن پاک کے اندر اس کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو فضول خرچی کے اندر بھی ہمیں مبتلا نہیں ہونا ہے، اور انتہائی بخل کے اندر بھی نہیں مبتلا ہونا ہے کہ اپنی بنیادی ضرورتوں سے بھی اپنے آپ کو روک دے۔ تو یہ تیسرا کام ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کفایت شعاری کو اختیار کرے۔ اور چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس مال سے ہم اپنے پریشان حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کریں، ان کی پریشانی کو ہم دور کرنے کا ذریعہ بنیں، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی چیزوں کے ذریعے سے اور دیگر طریقے سے۔ وہ جن مصیبتوں کے اندر گرفتار ہے ان مصیبتوں سے حتی الامکان ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ چند کرنے کے کام ہیں کہ ہم پہلی چیز کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی گناہوں سے توبہ کریں، اس کے سامنے آہوزاری کریں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کا سوال کریں، اور سب سے بنیادی چیز جو ہے سوال کے اندر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں کہ اللہ ہمیں دونوں جہان کے اندر عافیت عطا فرمائے۔ تیسری چیز، ہم کفایت شعاری اور میانہ روی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور چوتھی چیز کہ ہم دوسروں کے کام آنے والی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔